यजमाना, हुब्बुल हुसैन यजमाना। दो मरतबा खत्मी मरतबत को जहर दी गई, जो भी हुआ सारे हालात आपके सामने। पैगंबर गिरामी इस्लाम की जिंदगी की ये 70 दिन बहुत अहम है। फिर जब आका की बीमारी शुरू हुई जुमेरात के दिन से, 24 सफर से बीमारी का आगाज हुआ। जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर की सुबह खत्मी मरतबत की वफात हो गई 28 सफर को। इधर खत्मी मरतबत की वफात हुई 28 सफर। पैगंबर की जो वसीहतें और तारीख इस्लामी से बढ़ के अर्ज करूं, तारीख इंसानी का सबसे बेमिसाल ऐलान जो नाकाबिले फरामोश था, गदीर। किस तरह से मुसलसल 70 दिनों की मेहनतों के नतीजे में गदीर को पसे पुष्ट डाला गया। और इधर खत्मी मरतबत का दफन शुरू हुआ, कफन शुरू हुआ, गुस्ल शुरू हुआ। और उधर से शम रिसालत के परवाने कहाँ हैं? इधर से मौला मुत्तकियान ने 28 सफर को खुद गुस्ल दिया, कफन पहनाया। उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ने की नौबत आई। कैसे नमाज जनाजा पढ़ा गया खत्मी मरतबत का? जैसे हमारे यहाँ पढ़ा जाता है वैसे नहीं पढ़ा गया। गुलाम अहमद हरीरी एक मुहक्किक हैं, 11वीं जमात की जो इस्लामियात इख्तियारी की किताब है, कई सालों से पढ़ाई जा रही, उन्हीं की लिखी हुई है। वाक़ईन उन्होंने निस्बतन बहुत बेहतरीन चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने भी ये चीज़ लिखी है कि पैगंबर इस्लाम के जब वफात हुई तो अब सहाबा किराम आगे बढ़े कि नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि न पैगंबर की ज़िंदगी में कोई इमाम बन सकता है, न उनके जसद मुतहर के पास खड़े होकर कोई इमाम बन सकता है। कि फिर कैसे पढ़ी जाए नमाज जनाजा? का एक एक फ़र्द आए। सवाल ये कि क्या पढ़े? मौला मुत्तकियान ने बताया ये आयत पढ़ो और अलग होते जाओ। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। 28 सफर। मैं ये पिछले मराहिल बयान नहीं करना चाह रहा था इसलिए कि अगले मराहिल के लिए मेरे पास वक्त बहुत महदूद है, लेकिन नागुज़ीर था ताकि विलायत के इब्तिदाई मफ़हूम कम से कम रोशन हो जाए, ताकि फिर मैं आगे नताइज को बढ़ा सकूं। अब 28 सफर की सुबह में पैगंबर इस्लाम की वफात हुई। पहले मरहले में गुस्ल कफन दे दिया गया, फिर सहाबा एक एक करके जनाजा पढ़ते रहे। लेकिन बहुत सारे ऐसे अफराद थे कि जिन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की। इसी 28 सफर पूरा दिन, फिर 28 और 29 सफर की दरमियानी शब, फिर 29 सफर का पूरा दिन गुजरा, 2 दिन मुसलसल। फिर 29 और 30 सफर की दरमियानी शब यानी मंगल और बुध की दरमियानी शब, नमाज इशा गुजरने के बाद आधी रात को दफन किया गया। तमाम मुहक्किकीन मुअर्रिखीन ने लिखा है एक रात है बीच में, एक आधी रात है, एक पूरी रात है, पूरे 2 दिन खत्मी मरतबत का नमाज जनाजा आपका जसद पड़ा रहा। किस किस ने नमाज जनाजा पढ़ा जाके तारीखों में देख लीजिए। इधर खत्मी मरतबत को 29 और 30 की दरमियानी शब, निस्फ शब यानी हिंगामे सहर आपको दफन किया गया। इजमा है सबका, तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? 28 सफर इधर पैगंबर इस्लाम की वफात की खबर हुई। अब बीच के तमाम मराहिल को मैं छोड़ दूं ताकि नतीजा दे सकूं कि हक ताला ने सय्यदा ज़हरा को इस कायनात में क्यों भेजा, बीबी ने क्या किया और वो किस हद तक अपने मकसद में कामयाब हो सकी। इधर 28 सफर को पैगंबर इस्लाम की नमाज जनाजा शुरू हुई। उधर सकीफा बनी सादा में अंसार ने इज्मा किया। 300 से ज्यादा तादाद है, तकरीबन 320 के लगभग। ये इकट्ठे हैं, सब जमा है। और इधर सहाबा किराम हालत सोग में पैगंबर गिराम इस्लाम के घर के बाहर गली में खड़े हैं। कोई गिरिया कर रहे हैं, कोई एक दूसरे को अफसोस कर रहे हैं, कोई इंतजार में कि गुस्ल कफन मुकम्मल हो ताकि नमाज जनाजा पढ़ें। ऐसे आलम में एक शख्स ने तलवार निकाली और गली में पहुंचा और कहा खबरदार, अगर तुम में से किसी ने कहा कि मोहम्मद मर गए तो मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। वो गए हैं अल्लाह के पास और करीब पलट के आएंगे। मैं गुजारिश करूंगा जो दोस्त ये बीच में डिजिटल बटेरों से इस्तेफादा करते हो कुछ ऐसे टुकड़े, तो इसमें कुछ गलत फहमियाँ भी पैदा हो जाती हो, मसाइल भी हो। फिर बात जब पूरी तरह से ना हो तो फिर उसमें गलत फहमी पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो जो एक रिकॉर्डिंग हो रही है उसी पे इक्तिफा कीजिए और एक सलावत पढ़िए खानदान फातिमा को। इधर तलवार निकाली कि अगर किसी ने कहा तो मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। अब सहाबा किराम मुसलमान जो सोग की कैफियत में, दुख की कैफियत में, परेशानी की हालत में गिरिया कर रहे हैं, दुखी हैं, रंजूर हैं। जब एक अचानक से अजीब बात सुनी,
سب حیرت سے اس طرف دیکھ رہے ہیں. ایک جوان صحابی جس کا نام ہے عمر ابن زائدہ, اس نے جرأت کی, آگے بڑھا, قرآن کی آیت پڑھی کہ اگر پیغمبر اٹھا لیے جائیں یا وفات کر جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں کفر کی طرف چل پڑو گے؟ ڈانٹ کے خاموش کر دیا, خاموش ہو جاؤ, اگر مزید بات کی تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا. ابھی اسی کیفیت میں یہ فرد کھڑا ہے, اس اسنا میں کسی کو روانہ کیا, جاؤ کسی کو بلا کے لاؤ. وہ دوڑتا ہوا گیا اور اس کے بعد دو بزرگ دوڑتے ہوئے, ایک ابو عبیدہ جراح اور ایک اور فرد ہے. جیسے وہ دو افراد پہنچے, ان ابو عبیدہ جراح کے ساتھ آنے والے فرد نے وہی آیت پڑھی جو پہلے عمر ابن زائدہ پڑھ رہا تھا, جس کو ڈانٹ کے خاموش کروا دیا گیا تھا. کہا ہاں میرے ذہن میں نہیں رہا تھا, تلوار کو نیام میں ڈالا. اب یہ تین افراد اور چوتھے مرحلے میں عبد الرحمن بن عوف مکی یہ بھی پیچھے شامل ہوا, اور یوں یہ چار افراد پہنچے ثقیفہ بنی سعدہ میں, جہاں پر سعد بن عبادہ کا انتخاب ہو چکا تھا اور اب بیعت ہونے والی تھی انصار کی طرف سے. یہ بیعت کرنے لگے تھے. جیسے ہی بیعت کرنے لگے یہ سب پہنچے, کہا کہ کس نے تمہیں حق دیا کہ تم خلیفہ منتخب کرو؟ کہا ہماری قربانیاں ہیں, ہم نے ایثار کیے, اپنی زمینیں جائیداد اموال میں تمہیں شریک کیا, یہاں تک کہ جب تم مکہ سے مدینہ آئے ہم میں سے جس کے پاس 2 بیویاں تھیں ہم نے ایک کو طلاق دی تاکہ تم اس کے ساتھ شادی کر سکو. کیا کچھ نہیں کیا ہم نے تمہارے لیے؟ جنگیں لڑی اسلام کے لیے, ہمارے وجود سے اسلام کو استحکام ملا, توسیع ملی, وسعت ملی, اشاعت میں ہمارا کردار ہے, ہماری قربانیاں ہیں. آنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ اپنی قربانیوں کا صلہ جا کے قیامت میں خدا سے لینا. یہاں پر پیغمبر اکرام اسلام کی وصیت کے مطابق ان کے جانشین کا تعین ہوگا, اور پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرا جانشین میرے خاندان سے ہوگا, اور ہم پیغمبر کے اہل خاندان ہیں. اب یہاں پر بات شروع ہوئی. انصار نے کہا ٹھیک ہے, ایک تم میں سے ہو جائے, ایک ہم میں سے ہو جائے. کہ مگر دیکھا ہے تم نے کہ کسی جماعت میں کسی گروہ میں 2 امیر ہوں, امیر ایک ہی ہوگا اور وہ ہم میں سے ہوگا. اور اس کے بعد کسی کا ہاتھ آگے بڑھایا گیا اور سب سے پہلے صاحب شمشیر نے اس ہاتھ پہ بیعت کی, پھر عبد الرحمن بن عوف مکی نے, پھر سعد بن عبادہ کا چچا زاد بھائی نعمان بن بشیر کا بشیر, اس نے ہاتھ بڑھایا, بیعت ہوئی. سب نے بیعت کی, تمام انصار نے, سوائے سعد بن عبادہ کے, اور سعد بن عبادہ کو اسی روز قتل کروا دیا گیا. اور تمام تاریخوں میں اب لکھا ہوا کہ سعد بن عبادہ کو جنہوں نے مارا, اب جنہوں نے مارا ان کو پتا ہے کہ کنہوں نے مارا, قتل کر دیا گیا. ادھر سے انصار بیعت کر چکے, اور اب مہاجرین کا یہ مختصر گروہ کہ آہستہ آہستہ اور بھی افراد آتے رہے, شامل ہوتے رہے, یہ ثقیفہ بنی سعدہ سے نکلے. اب راستے میں جو بھی آ رہا ہے بیعت لی جا رہی ہے. یہ پہلا گروہ ہے انصار. اس کے بعد جو دوسرا گروہ ہے وہ ہے بنو امیہ, جو اس وقت مدینے میں ایک مضبوط اور قوی گروہ ہے, معاشی اعتبار سے, اقتصادی اعتبار سے, افرادی قوت کے اعتبار سے, اور سماجی اعتبار سے, معاشرتی اعتبار سے ان کی حیثیت ہے. دوسرا گروہ. اب صورتحال نہیں معلوم اب وقت کتنا بچا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں اشارے کروں اور کچھ چیزوں کو چھوڑوں, شاید نتیجے میں نقص رہ جائے, مجھے معاف رکھے ہو, کبھی توفیق ہوگی تو میں بات کو مکمل کر دوں گا. لیکن اب میں اختتامی مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہوں. ایک انصار, دوسرے مرحلے میں بنو امیہ. پیغمبر کی وفات کے موقع پر سردار بنو امیہ ابو سفیان مدینے کے اندر موجود نہیں تھا, شام میں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا. اسے سفر میں ختمی مرتبہ کی وفات کی اطلاع ملی. جیسی پتہ چلا, سب سے پہلا سوال اس نے یہ پوچھا کہ پھر خلیفہ کون بنا؟ بتایا گیا فلاں شخص کا خلیفہ بنا. اس نے تمام اموال اپنے غلاموں کے سپرد کیے, سرپٹ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے پہنچا مدینہ. رستے میں سوچتا رہا کہ تیر تو کمان سے نکل چکا, اب کیا کیا جائے, چلو بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح. تو سوچتی ہو سیدھا پہنچا جناب عباس کے پاس, پیغمبر کے چچا کے پاس, اور جانے کے بعد کہا کہ خلافت چاہ تو بنو ہاشم کا حق ہے, یا پھر بنو امیہ کا حق ہے. یہ فلاں قبیلے کا فلاں فرد کب اس لائق تھا کہ اسے خلیفہ منتخب کر دیا جائے؟ کہ تو پھر بتاؤ کیا کیا جائے؟ کہا آپ میرے ساتھ چلیں, چل کر علی ابن ابی طالب سے میری طرف سے یہ پیشکش دیں کہ اے علی, آپ ایک مرتبہ اہل مدینہ کے سامنے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر یہ ایک بات کہیں کہ خلافت میرا حق ہے, پھر لے کے دینا میرا کام ہے. میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑا سواروں سے اور پیادہ لوگوں سے بھر دوں گا. جتنے تیر خرچ ہوں گے, تلواریں خرچ ہوں گی, نیزے خرچ ہوں گے, اونٹ خرچ ہوں گے, افراد اور سپاہی سب میرے. بس علی ایک مرتبہ مسجد نبوی میں صحابہ اور مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ خلافت میرا حق ہے. خوش ہوئے عباس, کوئی تو ہے جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے رہا ہے. دونوں چلے, کہاں؟ مسجد نبوی میں.
جہاں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر کے مرکز منورہ کے قریب میں بیٹھ کر قرآن حکیم کی تلاوت میں مصروف تھے، جیسے یہ پہنچے جا کے خوشی سے عباس نے خبر دی کہ سردار بنو امیہ ابو سفیان ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صرف ایک مرتبہ کھڑے ہو کر ان کے سامنے کہہ دیں کہ خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام ہے۔ جیسے مولا متقیان نے یہ بات سنی غصے سے اٹھے اور فرمایا کہ اے ابو سفیان، خلافت میرا حق ہے، اس میں کچھ شک نہیں ہے، لیکن آج علی بن ابی طالب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تو ابو سفیان مسلمان کب سے ہو گیا، اور تمہیں یہ اختیار کس نے دیا کہ تو مسلمانوں کے بنیادی امور میں مداخلت کرے؟ تو مہدور الدم ہے، چونکہ تو نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مجبور ہیں کہ ہم تمہارے اوپر تلوار نہیں اٹھا سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مسلمانوں کے بنیادی امور میں مداخلت کرو۔ اس کے بعد حضرت ایک قدم آگے بڑھے اور وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو نہج البلاغہ میں 5ویں مرحلے میں موجود ہے۔ فرمایا ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجا، اے لوگوں فتنے کی موجوں کو نجات کی کشتی کے ذریعے سے چیر دو، واسعوا تیجان المفاخرہ، اور فخر و مباحات کے تاج اتار کر زمین پر رکھ دو، وَأَرِّجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ، اور خود کو نفرت کے راستوں سے الگ کر دو۔ اے ابو سفیان، آج جو تو پانی علی کو پلانے کے لیے آیا ہے، هَذَا مَاءٌ عَاجِنٌ، یہ گدلا پانی ہے، اور جو تو لقمہ ابھی علی کو کھلانا چاہ رہا ہے، وَلُقْمَةٌ يَعُثُّ بِهَا آكِلُهَا، یہ ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ جمع ہو چکے تھے مسجد نبوی میں، حضرت کی آواز تدریجاً بلند ہوتی چلی گئی، اور پھر فرمایا کل جب میں نے خود حکومت کے لیے بات کی تھی، وَإِنْ أَقُلْ يَقُولُوا حَرَسَ عَلَى الْمُلْكِ، کل جب خود میں نے اپنی حکومت کے لیے بات کی تم سب نے کہا علی حکومت کا حریص ہے۔ وَإِنْ أَسْكُتْ، جب میں چپ ہوا کیا کہا تم لوگوں نے؟ جَزَ مِنَ الْمَوْتِ، علی موت سے ڈر گیا۔ ہیہات بعد اللتیہ واللتی، ہرگز نہیں، بدر احد خندق و خیبر دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہو کہ علی موت سے ڈر گیا؟ واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسجی امہ، اللہ کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو موت سے اتنی شدید محبت ہے جتنی ایک چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے ہوا کرتی ہے۔ پھر کیوں خاموش ہوں؟ فلسفہ سکوت علوی کیا ہے؟ راز سکوت کیا ہے؟ بل اندمجتو علی مکنون علم لو بہت لستربتم استراب الارشیت فی طویل بعیدہ، وہ علم مکنون، وہ علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا بے کنار سمندر جو علی ابن ابی طالب کے سینے میں، کہ جس کی ایک جھلک اگر میں انسانوں پر ظاہر کر دوں تو اس کائنات کے تمام انسان اس طرح سے کپ کپانے لگ جائیں اور اس طرح سے تھر تھرانے لگ جائیں جس طرح سے انتہائی گہرے کنویں میں ڈول کی رسی کپ کپاتی ہے اور ڈول کی رسی تھر تھراتی ہے۔ یہاں سے مایوس ہوا سردار بنو امیہ، اب کیا کرے؟ تو پہنچا حاکم وقت کے پاس، اس سے ڈرایا جا کے کہ تمہیں میری سماجی حیثیت کا اندازہ ہے، میری معاشی حیثیت کا اندازہ ہے، میری افرادی قوت کا اندازہ ہے، یہ اقتدار میں تم سے چھین لوں گا۔ مزاج آشنا تھے کہ کیوں ایسے کہہ رہے ہو؟ مگر کیا یہ حکومت تمہاری نہیں ہے؟ اگر ہمیں اقتدار ملا ہے آپ اس میں شامل ہو۔ جتنا بیت المال پڑا تھا سارے کا سارا اٹھا کر ابو سفیان کا منہ بند کرنے کے لیے اسے دے دیے گا، اور کہا کہ جب جیسے جیسے مملکت اسلامی میں وسعت آئے گی آپ کو اقتدار میں بھی شریک کیا جائے گا۔ اور ایسے ہی ہے 13 ہجری میں جب 4 افراد کو 10-10 ہزار کا لشکر لے کے بھیجا گیا شام کی طرف، دمشق کی طرف، حمص کی طرف، اردن کی طرف، فلسطین کی طرف، جن میں سے عمرو بن عاص کو 10,000 کا لشکر دیا گیا، کہا کہ تم فلسطین پہ حملہ کرو، اگر کامیاب ہو گئے تو وہاں تم حکومت کرو گے۔ ابو عبیدہ جراح کو حمص کا، شرجیل بن حسن کو اردن کا، اور یزید ابن ابو سفیان کو، معاویہ کے بڑے بھائی کو دمشق کی طرف روانہ کیا گیا کہ اگر تم وہاں پہ کامیاب ہو جاتے ہو تو تم حکومت کرو گے۔ 6 مہینے مسلسل محاصرے کے باوجود یہ کامیاب نہیں ہو سکے، یہاں تک کہ 21 جمادی الثانی 13 ہجری یعنی 2 سال اور 17 دن کے بعد حکومت کرنے کے بعد خلیفہ اول کی جب موت ہوتی ہے تب بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ محاصرہ جاری تھا، بعد میں پھر خالد بن ولید کو 10,000 کا لشکر دے کے بھیجا گیا، سب کی باہمی کوشش سے کامیاب ہوئے، اور 14 ہجری میں دمشق پر معاویہ یزید ابن ابو سفیان کی حکومت شروع ہوئی، اور 5 سال 18 ہجری تک حکومت رہی۔ اس کے بعد وہ طاعون کی بیماری کا شکار ہو کے مر گیا، اور اس کے بعد
मुआविया इब्ने अबू सुफियान, आखिर कैसे यजीद इब्ने मुआविया तक हुकूमत पहुंची है, ये बात काबिल गौर है। किस तरह से सकीफा से आगाज हुआ और बात कहां तक पहुंची, आखिर सोचने की बात है कि जिस मसनद पर सिर्फ 50 साल पहले पैगंबर गिरामी इस्लाम बैठा करते थे, आपकी वफात के सिर्फ 50 साल गुजरने के बाद आपका सबसे बड़ा दुश्मन यजीद इब्ने मुआविया इब्ने अबू सुफियान उसी जगह पे आ गया और इसी रसूल की बेटियां रसन बस्ता बेमकनो चादर उसके सामने खड़ी। कैसे हुआ है? 18 हिजरी से हुकूमत शुरू हुई है दमिश्क पर अमीर शाम की, मुआविया इब्ने अबू सुफियान की, और फिर 23 हिजरी तक दूसरे खलीफा की मौत तक सिर्फ शाम के ऊपर हुकूमत रही। और 23 हिजरी में जब तीसरे खलीफा बरसर इक़्तिदार आए तो उन्होंने ये सब इलाके, उर्दन, फलस्तीन, लबनान, मिस्र, ये सारे खित्ते उठाकर इस एक शख्स को दे दिए, मुआविया इब्ने अबू सुफियान को। और 36 हिजरी तक ये हुकूमत इनके पास रही। फिर 36 हिजरी में जब अली इब्ने अबी तालिब बरसर इक़्तिदार आए, सबसे पहला हुक्म जो हजरत ने अपने हाथ से तहरीर किया वो अमीर शाम का आज़िल था। 3 जंगें हुई जो हालात आपके सामने। 40 हिजरी में अली इब्ने अबी तालिब शहीद हुए और 40 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक मुसलसल सारी इस्लामी दुनिया पर, बीच में से 7 महीने निकाल दीजिए जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का आदि खिलाफत है, बाकी 20 सालों में पूरी इस्लामी दुनिया पर बनु उमैया की हुकूमत होगी। इसके बाद फिर यजीद आया जिसने 3 साल 8 महीने 14 दिन हुकूमत की। लेकिन यजीद तक की जो नौबत पहुंची है, कहां से पहुंची है? जितना बैतुल माल था उठा के सारे का सारा सरदार बनु उमैया के सुपुर्द किया और फिर वादा किया गया जिसकी मैंने मिसाल दी वो पूरा किया गया। ये दूसरा गिरोह, बस अब बात समेट रहा हूं। पहला गिरोह जो हिज़्ब हाकिम के लिए खतरा बन सकता था वो अंसार थे। अंसार कुरैश की वक्ती मंतिक के आगे सरनगू हो गए, लाजवाब हो गए, और जब बैत कर ली तो अब कुछ नहीं कर सकते, पीछे नहीं हट सकते। दूसरा गिरोह बनु उमैया है जिनके ज़मीर और विजदान को खरीद लिया गया। तीसरा गिरोह अली इब्ने अबी तालिब, बनु हाशिम और अमीरुल मोमिनीन के मुखलिस असहाब हैं। अब अमीरुल मोमिनीन ने तलवार क्यों नहीं उठाई? क्या तलवार नहीं उठा सकते थे? क्या मौला मुत्तकियान को खबर नहीं थी कि इस वक्त सकीफा बनी सादा में क्या हो रहा है? वो अली जिसने जंग उहद में टूटी हुई तलवार के साथ हजारों के लश्कर को भागने पर मजबूर कर दिया, वो अली अगर सकीफा बनी सादा में चले जाते कितना वक्त चाहिए था? क्यों तलवार नहीं उठाई? इस्लाम अपने वजूद में आने और अपने इस्तेहकाम और इशाअत में भी अली की शमशीर का मोहताज है, और इस्लाम अपनी बका में अली के सब्र का मोहताज है। अली के सब्र की रहीने मिन्नत है, मुश्किल तरीन मरहला है, क्यों तलवार नहीं उठाई? बस एक मिसाल अर्ज करूंगा क्योंकि जवान आम तो भी ये बात पूछते हैं, और मिसाल का सहारा लेके बात करके ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे एहसास है मिस घड़ी नहीं है, वह काफ़ी ज़्यादा हो चुका, मेरे सीने में सकत नहीं है, लेकिन गुफ्तगू बेनतीजा ना रह जाए इसलिए चंद बातें अर्ज करके ज़हमत तमाम करूँ। क्यों अली अलैहिस्सलाम ने, बनु हाशिम ने, आपके असहाब ने तलवार नहीं उठाई? देखिए यहाँ पर रावलपिंडी के बाशऊर मोमिनीन जमा है। अभी कुछ दिन पहले कोयटा में जो हुआ आपके सामने, आपके भाई, आपके अजीजान वहाँ पर सर्दी के आलम में लाशें रख के रोड के ऊपर बैठे रहे, दिन रात बैठे रहे, और आप भी मुख्तलिफ शहरों में उनके साथ हम आवाज़ थे, आपने हक का साथ दिया। इसी कैफियत को जब यहाँ के आपके मुखलिस दोस्त सोचते हैं तो सोचते हैं कि जो मुसलसल तशय्यो की पाकिस्तान में नस्ल कुशी हो रही है, इन्हें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, चुन चुन के इनकी शख्सियतों को मारा जा रहा है, इनके बुनियादी हुकूक को पायमाल किया जा रहा है, इन्हें कलीदी ओहदों से हटाया जा रहा है, तो कुछ हमें इज्तिमाई तौर पर करना चाहिए। तो यहाँ के बाशऊर मोमिनीन, जिम्मेदार, दीन का दर्द रखने वाले कुछ मोमिनीन तय करते कि हमें इज्तिमाई सतह पे कुछ करना चाहिए ताकि हम पाकिस्तान में तशय्यो के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। सो इसी इमाम बारगाह में फ़लसफ़ा मिसाल तकरीब ज़हन है, इससे बढ़कर कुछ नहीं, ताकि बात पहुँच जाए। इसी इमाम बारगाह में वो बैठ के मीटिंग करते हैं ताकि कुछ किया जाए अपनी तशय्यो के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, और फिर वो एक मंशूर मुरतब करते हैं कि ये मंशूर जिसके साए में हम अपनी तहरीक को, अपने उमूर को आगे बढ़ाएंगे। और फिर बाद में दूसरी मीटिंग होती है इसी इमाम बारगाह में, और मोमिन ये फैसला करते हैं कि इस तरह जब हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे तो हम काफ़ी नहीं है, हमें अपना पैगाम बाकी शहरों और देहातों में मुंतकिल करना चाहिए। चुनाचा अपना एक मंशूर मुरतब करते हैं और उसके बाद
آپ اطراف میں اسلام آباد اور باقی شہروں میں بھی اپنا منشور تقسیم کرتے ہیں تاکہ باقی مومنین کو بھی خبردار کریں، وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اب مومنین آشنا ہو رہے ہیں آپ کے اس پیغام سے، آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور اب آپ نے ایک تیسری میٹنگ کی اور اس میں آپ نے یہ طے کیا کہ جب یہ اتنا بڑا سسٹم بننے جا رہا ہے تو اس میں کچھ کاموں کی تقسیم ہو جائے، ایک صدر ہونا چاہیے، ایک نائب صدر ہونا چاہیے، کوئی جنرل سیکرٹری ہو، عہدوں کی تقسیم ہو جائے تاکہ ذمہ داریوں کو بہتر طور پہ انجام دیا جا سکے۔ جب اس بات پہ آپ پہنچے تو آپ دو حصوں میں بٹ گئے۔ مثلا کچھ مومنین تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے عزیز بھائی جو تھکنا شروع ہو گئے تو انہیں اپنا صدر منتخب کر لیں، سرپرست منتخب کر لیں، اور کچھ مومنین چاہ رہے ہیں کہ وہ بزرگوار کو اپنا صدر منتخب کر لیں۔ اب فرض کیجئے کہ دونوں میں سے جو اہل ہیں، جن میں صلاحیت ہے، جو مستحق ہیں، وہ یہ بزرگوار ہیں، لیکن باقی آدھے افراد ڈٹے ہوئے کہ نہیں ہم انہیں اپنا صدر بنائیں گے، ہمارے دوست ہیں اسی لیے میں ان کو پیچھے رکھ رہا ہوں تاکہ ناراض نہیں ہوں، تو انہیں بنایا جائے۔ وہ دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ بحث بڑھی اور دوستوں کو، جوانوں کو غصہ آنا شروع ہوا، اور اس غصے میں ہاتھ آگے بڑھے، کچھ گریبان چاک ہوئے، کچھ افراد زخمی ہو گئے، لڑائی ہو گئی۔ اور اس ساری لڑائی اور جھگڑے کے بعد بالآخر سب نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے صدر انہیں ہونا چاہیے، حق حقدار کو مل گیا۔ تو آپ کے خیال میں مسئلہ حل ہو گیا؟ کیوں نہیں ہوا؟ حق حقدار کو مل گیا، لیکن اس سے بڑی مصیبت پیدا ہو گئی۔ کیا؟ جب یہ مسند پر آ گئے، حق ان تک پہنچ گیا، لیکن اطراف کی آبادیوں میں اور ملحقہ شہروں میں جن لوگوں کو آپ نے اپنا منشور پیش کیا تھا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، جو ابھی منشور پڑھ کے آشنا ہو رہے ہیں آپ کے اہداف اور مقاصد سے، جیسی یہاں بند کمرے کی کارروائی ان تک پہنچے گی کہ یہ لڑے ہیں اور لڑائی کے نتیجہ میں یہ برسر اقتدار آئے ہیں، تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ وہ اس منشور کو پھاڑ کے پھینک دیں گے اور کیا کہیں گے؟ ان کو ہمارے دکھوں سے اور ہمارے حقوق سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ عہدوں کی جنگ ہے، یہ مسند کی جنگ ہے، اور بات جہاں سے شروع ہوئی وہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ علی ابن ابی طالب امام ہے، اور امام کا پہلا فریضہ دین کا تحفظ ہے۔ دین اگر تلوار چلا کے بچتا ہے تو چلتی جائے گی، لیکن اگر دین تلوار کو نیام میں رکھ کے بچتا ہے تو پھر زہرا جیسی زوجہ کے رخسار پہ تماچے لگ جائیں، اب تلوار نہیں اٹھے گی، اس لیے کہ اب دین کو بچانا ہے۔ اس لیے علی علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی، نہیں اٹھا سکتے۔ اب آپ مجھے بتائیے، جب علی نہیں اٹھا سکتے تو کوئی اور اٹھا سکتا ہے تلوار؟ ہاں، جب علی کے گلے میں رسی تھی، ابو ذر نے یہ منظر دیکھا تو تلوار اٹھانے لگے، نکالی تلوار ایک مرتبہ، لیکن اسی کیفیت میں علی امیر المومنین نے سلمان کی طرف دیکھا تھا۔ سلمان سمجھ گئے کہ مولا متقیان کیا کہہ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے بڑھے ابو ذر کی طرف اور کہا، اے ابو ذر، کیا تو علی ابن ابی طالب سے بڑا شمشیر زن ہے؟ آج جب خود فاتح خیبر تلوار نہیں اٹھا رہا تو کیا تم علی سے بہتر تلوار چلا سکتے ہو؟ روتے ہوئے ابو ذر نے تلوار کو نیام میں ڈال دیا۔ یہ غیر معمولی منظر تھا۔ اسی گلی میں ایک یہودی رہتا تھا جو 10 سال سے مسلسل پیغمبر کے ساتھ رہا، پیغمبر کو سنتا تھا، دیکھتا تھا، قرآن کی آیتیں سنتا تھا، 10 سالوں میں مسلمان نہیں ہوا، لیکن آج اس عالم میں جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈلی ہوئی دیکھی، فوراً سے جیسے یہ منظر دیکھا، بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ ایک مسلمان آگے بڑا، حیرت سے سوال کیا کہ 10 سال پیغمبر سے قرآن کی آیتیں سنتے رہے، پیغمبر براہ راست تمہیں تبلیغ کرتے رہے، تب تو نے کلمہ نہیں پڑھا، آج کیا ہوا اچانک سے؟ کہ میں نے اس علی کو جنگ خیبر میں چند سال پہلے لڑتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ اسی علی نے ایک جنبش 10 سے اس دروازے کو اکھاڑا تھا جسے 20 لوگ مل کے کھولا کرتے تھے۔ آج وہی علی چند اوباشوں کے ہاتھوں اسیر ہے، کچھ تو بات ہے۔ اگر یہ جانشین مصطفیٰ نہ ہوتا اور اگر اسلام دین حق نہ ہوتا تو علی کبھی بھی ان کم ظرفوں کی اتنی بڑی گستاخی کو برداشت نہ کرتے۔ علی تلوار نہیں اٹھا سکتے، بنو ہاشم تلوار نہیں اٹھا سکتے، علی کے اصحاب تلوار نہیں اٹھا سکتے، انصار
قریش کی وقتی منطق کے آگے سرنگو ہو گئے، بنو امیہ کے وجدان اور ضمیر خرید لیے گئے. اب آپ مجھے بتائیں اس سارے سکوت میں جب کوئی نہیں بول سکتا تو کون اٹھے اور حق کی آواز کو، پیغام ولایت کو، اعلان غدیر کو، خلاصہ بعثت انبیاء کو قیامت تک آنے والی نسلوں تک پہنچائے؟ جہاں سعد بن عبادہ جیسے بڑے سردار کو قتل کر دیا جائے اور نام و نشان مٹا دیا جائے، جب مالک بن نویرہ جیسے افراد کو، صحابی کو، حافظ قرآن کو شہید کر دیا جائے، اسی رات کیا کیا گیا ان کی زوجہ کے ساتھ؟ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. ان حالات میں کون ہو جن کی آواز، جس کی آواز اتنی رسا ہو، جس کی آواز اتنی بلند ہو کہ صدیوں کے سفر کو چیرتے ہوئی قیامت تک آنے والی باشعور نسلوں تک منتقل ہو سکے؟ وہ صرف ایک شخصیت ہے جس کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اور پروردگار نے اس بی بی کو اسی ایک دن کے لیے بھیجا، اسی دن کے لیے بھیجا. فاطمہ زہرا اب جاتی، کیا ہوا؟ عام طور پہ کہا جاتا ہے فدق، نہ، کیا بی بی فدق کے لیے گئی تھی؟ ابھی ادھر راولپنڈی میں امام بارگاہ کے باہر گزرتے ہوئے کوئی خاتون وہ اندر آ جائے، آپ کے بیچ میں آ جائے اور کہے کہ میں گزر رہی تھی، کسی نے مجھ سے میرا پرس چھیننے کی کوشش کی تو میرا مال مجھ سے چھین لیا، اتنے 100 روپے تھے، اتنے 1000 روپے تھے. آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ٹھیک ہے تمہارا نقصان ہوا، لیکن مناسب نہیں لگتا کہ اتنے نامحرموں کے سامنے آ کر تو فریاد کرے. ایک عام راہگیر خاتون کے لیے آپ مناسب نہیں سمجھتے، تو وہ خاتون کہ جو خود مالک جنت ہے، جو خود مالک کوثر ہے، جو خود مالک کائنات ہے، جس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے، تو کیا چند درختوں کے لیے گئی ہیں؟ کیوں گئی ہیں سیدہ؟ اب وقت نہیں بچا کہ عرض کروں کہ یہ فدق کیا ہے. پیغمبر نے فدق سیدہ کو کیوں دیا؟ حاکم نے کیوں چھینا؟ اے کاش کے وقت ہوتا تو میں کچھ مراحل یہ بھی بیان کر دیتا تاکہ بات مکمل ہو جاتی، لیکن بس اب ختم کر رہا ہوں. اب فدق وہ ہتھیار تھا جس کے ذریعے سے بی بی دشمن کے چہرے سے نقاب کو اتار سکتی تھی. اس لیے حاکم وقت کے گھر نہیں گئی ہیں. اگر فدق چاہیے ہوتا جا کے گفتگو کرتی، بات کرتی، نہ، گھر نہیں گئی. کہاں پہنچی ہیں؟ مسجد گئی ہیں. اور مسجد میں بھی وہ دروازہ جو مسجد میں کھلتا تھا ابھی تک کسی نے بند نہیں کیا. ایک قدم کا فاصلہ ہے، دروازہ کھولیں بی بی مسجد میں پہنچ جائیں، لیکن نہ، اس دروازے سے نہیں گئی. کہاں سے گئی ہیں؟ مرکزی دروازے سے. کیوں گئی ہیں مرکزی دروازے سے؟ وہ بی بی جو یہ چاہتی تھی کہ کوئی نامحرم نہ دیکھے، آج خود چاہتی ہیں سب کو پتا چل جائے کہ نبی زادی آج گھر سے باہر آ رہی ہیں. یہی وجہ تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں مسجد نبوی میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اتنا ہجوم تھا. پتا تھا بی بی کو کسی بنو ہاشم میں سے کسی مرد کو ساتھ نہیں لیا، خواتین کو ساتھ لے کے گئی. کتنے بیٹے ہیں؟ 2 بیٹے ہیں، حسن اور حسین. 1 سال کا فرق ہے. دونوں کو لے جائیں یا دونوں کو چھوڑ جائیں؟ ایک کو گھر میں رکھا، ایک کو ساتھ لے کے گئی. حسن کو گھر میں چھوڑا، حسین کو ساتھ لے کے گئی. کیوں حسین کو ساتھ لے کے گئی؟ اس لیے ساتھ لے کے گئی کہ جس حسین کے آنے پر حامل حدیث اور صاحب حدیث منبر سے نیچے اتر آیا کرتے تھے، اس حسین کی موجودگی میں حاکم وقت کسی جھوٹی حدیث کا سہارا لینے کی کوشش نہ کرے. کتنی بیٹیاں ہیں؟ 2 بیٹیاں ہیں، زینب، ام کلثوم. یا دونوں کو لے جائیں یا دونوں کو چھوڑ جائیں. ایک کو ساتھ لیا، ایک کو گھر چھوڑ کے گئی. کیوں؟ جس نے 61 ہجری کی کربلا میں خاموش رہنا تھا اسے گھر میں چھوڑا، اور جس نے اسی نہضت کو، انہی خطبوں کو اسی انداز سے آگے بڑھانا تھا اسے سیدہ ساتھ لے کے گئی تاکہ زینب سیکھ لیں کہ کس طرح سے طاغوت اور باطل کو للکارا جاتا ہے. یہاں تک کہ ابن خلدون جیسے متعصب مورخ نے لکھا کہ فاطمہ زہرا جب چل کے جا رہی تھی آپ کے چلنے کا انداز ہو بہو رسالت مآب کی جیسا تھا. اب فاطمہ زہرا یا تو چلتی ہی ایسے تھی یا آج یہ انداز اختیار کیا. کیوں؟ تاکہ ضمیر انسانی پر دستک دے سکیں. اور پھر بی بی پہنچی ہیں، پتا تھا آج مجھے کوئی بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دے گا.
ایک خاتون کے لیے نامحرموں کے درمیان کھڑے ہو کے خطبہ دینا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، تو ساتھ اپنی نشست کا انتظام کر لیتی، گھر سے لے کے چلی جاتی، لیکن نہ کھڑے ہو کے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جتنا جس کا احساس بلند ہوتا ہے اس کی مصیبت اتنی بلند ہوتی ہے۔ تاریخ انسانی میں کسی باپ نے اپنی بیٹی کا اتنا احترام نہیں کیا جتنا احترام محمد مصطفیٰ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کا کرتے تھے۔ یہ سیاہ ستہ کے الفاظ ہیں۔ کلما، جب بھی فاطمہ زہرا آتی، پیغمبر کیا کرتے تھے؟ پیغمبر کھڑے ہوتے اور آگے چل کے جاتے تھے۔ 5 کام کرتے تھے پیغمبر۔ سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے، پھر کھڑے ہو کے انتظار نہیں کرتے، پھر خود فاطمہ کی طرف چل کے جاتے تھے۔ تیسرا کام کیا کرتے تھے؟ پھر بی بی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، اور چوتھا کام پھر بی بی کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے، اور 5واں کام پھر بی بی کے ہاتھ کا استشمام کرتے تھے، سونگتے تھے۔ اور کبھی بی بی نے پوچھ لیا بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں جنت کی اسی سیب کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اور چھٹا کام کیا کرتے تھے پیغمبر؟ پھر واپس اپنے ہمراہ لے کے آتے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اس جگہ بٹھاتے جہاں پہلے خود بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ لکھنے والے نے یہ نہیں لکھا کہ بٹھاتے اور خود کیا کرتے، کیا پیغمبر بیٹھ جاتے یا پھر جب تک فاطمہ بیٹھی رہتی پیغمبر کھڑے رہتے۔ وہ فاطمہ زہرا جس کے آنے پر محمد مصطفیٰ کھڑے ہو، چل کے جائیں، ہاتھ پکڑے، بوسہ لیں، ہاتھوں کا استشمام کریں اور بیٹی کو اپنی جگہ پہ بٹھائیں۔ آج پہلی مرتبہ زندگی میں اسی مسند کے سامنے فاطمہ زہرا کھڑی ہیں اور سب بیٹھے ہیں۔ اب کیا خطبہ دیا؟ 2 خطبے ہیں جناب سیدہ کے، سینے میں سکت نہیں ہے اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں، چند جملے کہوں گا، آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ 2 خطبے ہیں، ایک مردوں کے سامنے دیا، ایک گھر جا کے بعد میں خواتین کے سامنے دیا۔ جو خطبہ مردوں کے سامنے دیا حاکم وقت کے سامنے، اس میں 63 آیتیں ہیں۔ جو خطبہ خواتین کے لیے ارشاد فرمایا اس میں صرف 7 آیتیں ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ 5 دن پہلے جب ختمی مرتبت نے قلم دوات مانگا تھا تو کسی نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ ہماری کتاب کافی ہے۔ آج سیدہ زہرا نے اتنی آیتیں پڑھی کہ جب قرآن کی آیتوں سے چاروں طرف حصار قائم کر دیا اور سامنے والے کے پاس کوئی راستہ نہ بچا تو پھر پلٹ کے حدیث کی طرف گیا، اور حدیث نہیں تھی اس لیے جھوٹی حدیث کا سہارا لیا۔ کیا کیا سیدہ زہرا نے؟ بس میرے عزیزو، جس کے بعد مسند پر بیٹھنے والے کو احساس ہوا کہ اگر یہ خاتون کچھ دن اور زندہ رہ گئی اور اسی طرح سے لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتی رہی تو پھر ہمیں کوئی اس مسند پر نہیں بیٹھنے دے گا۔ اور بی بی نے صرف خطبے پر اکتفا نہیں کیا ہے، ایک انصار، ایک مہاجر کے گھر جا کے دروازے پر دستک دی، اٹھو، جو بات پیغمبر سے سنی تھی غدیر میں، آ کے اس کا دفاع کرو، حق پائمال ہو رہا ہے۔ یہاں سے بھی گھر نہیں گئی ہیں، کہاں پہنچی ہیں؟ جناب حمزہ کی قبر پر جا کے بیٹھ کے گریہ کر رہی ہیں کہ کاش آپ ہوتے تو آج حق اس طرح سے پائمال نہ ہوتا۔ محبوب ابن لبیب اپنی بیوی کے ساتھ گزر رہا تھا، دیکھا نبی زادی جناب حمزہ کی قبر پہ بیٹھی ہیں، بیوی کو بھیجا جا کے پوچھو، میں نے سنا ہے کچھ دیر پہلے فاطمہ زہرا دربار گئی تھی علی کے حق کے لیے، پوچھو جا کے کیا خلافت واقعا علی کا حق تھا؟ گئی اس کی سوچا، جا کے پوچھا، بی بی نے فرمایا مگر کچھ شک ہے تمہیں؟ اس نے پھر بھیجا، جا کے پوچھو کیا دلیل ہے خلافت علی پر؟ فرمایا انسیتم الغدیر، کیا تم نے غدیر کو فراموش کر دیا؟ اس نے سبارہ بھیجا، اگر خلافت علی کا حق ہے اور غدیر علی کی خلافت پر دلیل ہے تو علی خود کیوں نہیں گئے؟ اب فاطمہ زہرا کے چہرے پر جلال آیا، ایک مرتبہ فرمایا کیا تم نے پیغمبر کی زبان سے یہ حدیث نہیں سنی تھی کہ علی کی مثال اس امت میں مثل کعبہ ہے، کعبہ کبھی بھی لوگوں کا طواف نہیں کرتا، لوگوں پر واجب ہے کہ وہ کعبے کا طواف کریں۔ علی ایسا امام نہیں ہے جو تمہارے پیچھے بھاگے کہ مجھے خلیفہ مان لو، مجھے امام مان لو، نہ، علی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں علی کی ضرورت ہے۔